जजों को पाउडर भरे खतूत मिलने का सिलसिला नहीं रुका। मशकूक खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट भी भेजे गए। ज़राए के मुताबिक एक खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को भेजा गया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत मिले। चारों खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नईम के नाम भी पाउडर भरे धमकी आमेज खत भेजे गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक एक खत डीएसपी ने मुअज़्ज़िज़ जज के सामने खोला तो पाउडर मौजूद था, जिससे पाउडर नीचे गिर गया। सीटीटी के ऑफिसर ने डीएसपी को डांट पिला दी। मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है, कुछ कराची में हैं और कुछ लाहौर में। तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है? तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे, क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूँ जितने जजेस थे इस्लामाबाद में तो सब के सब आज मौजूद हैं। बाकी तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए, क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज। ठीक है, ठीक है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कम जजों के खत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा हो सकता है अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। इस हफ्ते इस्लामाबाद में 7 जज ही मौजूद थे, इसलिए बेंच में 7 जजेस बैठे हैं। आज के लिए अदालती हुक्म यही है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जजों के खत को संजीदगी से ले रहे हैं। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो वो और उनके साथी खड़े होंगे। जजों को यकीन होना चाहिए कि उनको कोई ख़तरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शिकायत हो तो वो जजों के गले पड़ जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जजों को तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार आईन ने दिया है। जिस जज से मुताल्लिक मामला है वो जज तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है, वो किसी और अदालत की तौहीन का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6 जज कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं, वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि कमीशन बनाने के बाद ऐसा माहौल बनाया गया कि कोई शरीफ आदमी जिम्मेदारी कबूल न करता। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर सोशल मीडिया पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, उन्हें तसद्दुक़ जिलानी का नाम तजवीज़ करने पर शर्मिंदगी हुई। ऐसी सूरत हाल में तो हर शरीफ आदमी यही कहेगा कि बहुत शुक्रिया, और उन्होंने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं उनसे किसी जज ने मुदाखलत की शिकायत नहीं की। इस मामले पर जस्टिस मंजूर अली शाह ने कहा कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस मामले से नहीं बच सकते। जज पर दबाव एक संजीदा मामला है, इसे हल करना होगा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब ये तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। 2017 से ये सब होता आ रहा है, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, बहुत कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को भेजे गए एंथ्रॉक्स वाले खतूत रावलपिंडी जीपीओ से आए खतूत जीपीओ में किस लेटर बॉक्स से पहुंचे, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीटीवी ऑफिसर का बयान। अदालत में डीआईजी ऑपरेशंस ने बताया कि खतूत और उनके लिफाफे तज्जिए के लिए लैब भिजवा दिए हैं। एक स्टैंप सही नहीं पढ़ी जा रही। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले आपने लेटर्स के तज्जिए के अलावा तफ्तीश में क्या किया? अब तो सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे होते हैं, आप भी स्टैंप ही नहीं पढ़ पा रहे तो हम किसको कहें? आपका स्टाफ सिर्फ नाकों पर खड़ा होना और लोगों को तंग करना जानता है। हमें रोज शिकायतें आती हैं कि वकला को पुलिस ने नाके पर रोका। ईद करीब आ रही है, नाके पर खड़े होने वालों को हिदायत दें कि जो नाके पर जो दे रहा है उसकी भी ईद है, उसका भी ख्याल करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर मुमलिकत को दहशत गर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया।
صدر مملکت کا قومی طاقت کے ذریعے دہشت گردی کا بھرپور جواب دینے کے قومی عزم کا اظہار، شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے کہا ریاستی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں فوج کی خدمات کلیدی حیثیت کی حامل رہی ہیں۔ آرمی چیف نے ترقیاتی منصوبوں میں فوج کے کردار سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل میں 7 سیل مختص ہیں، 1 سیل میں انہیں رکھا گیا ہے جبکہ ارد گرد کے 6 سیل بھی انہی کے لیے مختص ہیں۔ جیل میں 10 افراد کے لیے 1 سیکیورٹی اہلکار ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے 14 سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ جس اسپیشل کچن سے بانی پی ٹی آئی کا کھانا جاتا ہے اس کچن میں کسی اور کے لیے کچھ نہیں بنتا۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مکمل سیکیورٹی دینے کی درخواست پر ایڈوکیٹ جنرل نے لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ عمران خان کی جیل میں ماہانہ سیکیورٹی اخراجات 12 لاکھ روپے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے CCTV کیمرے بھی لگوائے گئے ہیں۔ کیمرے لگانے پر 5 لاکھ روپے کا خرچہ آیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کا تحفظ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ خط پر سپریم کورٹ کا خود انکوائری کرنی چاہیے۔ ایسا حکم جاری کرنا چاہیے جس سے مداخلت کو ختم کیا جا سکے۔ ججز کو خط موصول ہونا سنجیدہ معاملہ ہے، اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے۔ نون لیگ کے طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو خطوط پر سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ ججوں کو خطوط کے ذریعے دباؤ میں نہ لایا جائے۔ پی ٹی آئی نے ان ججوں کے نام لے کر الزامات لگائے، کیا یہ فیصلے ایسے ہوں گے؟ پی ٹی آئی بتائے یہ جو حربے اور بیانات وہ دے رہے ہیں وہ عدلیہ کو دباؤ میں لانا نہیں۔ سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت پر الزامات کی بوچھاڑ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق جوائنٹ سیکرٹری داخلہ کی رپورٹ پر برہم۔ کہا رپورٹ میں نہ کوئی لکھت پڑھت ہے نہ کوئی تفصیلات موجود ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس رپورٹ سے تو بہتر ان کا سیکرٹری بنا دے گا۔ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے کہا انٹرنیٹ پر اپلوڈ مواد سے ملکی سلامتی کو خطرہ ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے جواب دیا کوئی ثبوت بھی تو ہوں گے، آپ لکھ کر دیں کہ ایسا کیا سیکیورٹی تھریٹ ہے، زبانی کلامی بات نہیں ہوگی، سیکرٹری داخلہ کو بلائیں گے تبھی کچھ ہوگا۔ سیکرٹری داخلہ سے نہ ہوا تو وزیر اعظم کو بلائیں گے۔ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ ایک موقع دیں، اعلیٰ حکام کو نہ بلائیں۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا آپ صرف منتیں ترلے کر رہے ہیں، کوئی چیز نہیں، آپ کے پاس ایکس بندش کے خلاف دیگر عدالتوں میں بھی کیسز ہیں، دیکھتے ہیں کون پہلے ایکس کھلواتا ہے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو 17 اپریل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عالمی بینک آف پاکستان میں غربت میں مزید اضافے کا خدشہ، 1 کروڑ پاکستانیوں کی غربت کی لکیر سے نیچے جانے کے خطرے کا اظہار کر دیا۔ پاکستان کی معاشی شرح نمو کو غربت نے کمی کے لیے ناکافی قرار دیا۔ عالمی بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ میں میکرو اکنامک خطرات کا ذکر کیا، کہا سخت میکرو اکنامک پالیسی اور قرضے بڑھنے سے سرمایہ کاری میں کمی ہوئی۔ مالی سال 2022-23 میں غربت کی شرح 4.5% بڑھی۔ رواں سال اقتصادی شرح نمو 3.5 کی بجائے 1.8% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں عالمی بینک نے پرائمری بیلنس میں بہتری اور رواں مالی سال قرضوں اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کی امید بھی ظاہر کی۔ کہا کہ مضبوط زرعی پیداوار سے رواں مالی سال پاکستان میں معاشی سرگرمیاں بہتر ہوئیں، دیگر شعبوں کا اعتماد بحال ہوا۔ عالمی معاشی جریدے بلومبرگ پاکستان کے معاشی اعشاریوں میں بہتری سے پر امید۔ ورلڈ بینک پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 22 ماہ میں مہنگائی کی شرح میں پہلی بار 20.7% پر آ گئی۔ مالی سال 2025 میں مہنگائی میں 11% کمی متوقع ہے، 2 سال میں مزید کمی کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال ملکی معاشی شرح نمو 2 گنا رہے گی۔ بلومبرگ نے IMF کے نئے بیل آؤٹ پیکج پروگرام سے متعلق معاشی شرح نمو میں مزید تیزی اور استحکام آنے کی امید کی، جبکہ مثبت معاشی اشاریوں کو وزیر اعظم شہباز شریف کی 16 ماہ کی مخلوط حکومت کے مشکل فیصلوں کا نتیجہ قرار دیا۔
پی آئی اے کی نیلامی کے لیے بولی دہندہ کے کاروبار کی مالیت کم از کم 30 ارب روپے ہونا قرار. بولی لگانے والے کنسورشیم کو مجموعی سالانہ آمدن 200 ارب روپے ظاہر کرنا ہوگی. بولی دہندہ کی اہلیت کے معیار کے لیے پری کوالیفیکیشن کمیٹی بھی قائم. نجکاری کمیشن بورڈ نے پی آئی اے نجکاری کے لیے اہلیت کے معیار کی منظوری دے دی. سول ایویشن ایکٹ کے تحت غیر ملکی ایئر لائن پاکستانی ایئر لائن کی اکثریت حصے حاصل نہیں کر سکتی. غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مقامی سرمایہ کاروں کے ساتھ شراکت داری کرنا ہوگی. حکومت کے پاس پی آئی اے کے 96% حصص موجود ہیں. 51% حصص کی نیلامی کے لیے بولیاں طلب کی گئی ہیں. کوالیفیکیشن سٹیٹمنٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ 3 مئی مقرر کی گئی ہے. حکومت رواں سال جون تک پی آئی اے کو فروخت کرنا چاہتی ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت دن. 100 انڈیکس میں 869 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 67,756 پر بند. مارکیٹ میں آج 36 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا. پنجاب کابینہ کے اجلاس میں سال 2023-24 کے لیے گندم کی امدادی قیمت 3,900 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری. صوبے میں اسپیشل اسپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی بھی منظوری. زیادتی اور بچوں پر ظلم کے مقدمات کا تیز ٹرائل کر کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ. حتی کہ عزت کیس میں 90 دن میں ڈگری اور 180 دن میں ٹرائل ختم کرنا ہوگا. ایک اور اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صوبے میں صفائی کے احکامات پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بیوی کو سلو پوائزن دیا گیا ہے. صرف 3 ممالک میں اس زہر کا علاج ہے. ہم نے بشرا بیوی کی صحت کے معاملے پر عدالت سے رجوع کیا ہے. رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعے پر کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں کی گئی. یہ سب لنڈن پلان کے مطابق ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں چینی قونصلیٹ آمد. شانگلہ حملے میں چینی باشندوں کی ہلاکت پر سوز کا اظہار. اہل خانہ سے اظہار ہمدردی. کہا پاک چین دوستی بے مثال ہے. بزدلانہ کارروائیوں سے دوستی متاثر نہیں ہو سکتی. پنجاب میں کام کرنے والے چینی باشندوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں. فل پروف سیکیورٹی کی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں گے. سندھ میں پرائمری اور جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کی بھرتیاں عید کے بعد شروع ہوں گی. وزیر تعلیم سندھ کا کہنا ہے کہ امیدوار اپنے دستاویزات تیار رکھیں. اگست 2023 میں ٹیچرز بھرتی پر عائد پابندی کابینہ نے ختم کر دی تھی. عید پر لڑکیاں اچھی نہیں لگیں گی تو کون اچھا لگے گا پھر. عید کی شاپنگ میں کپڑے میں نے جوتی سب لے لیے, جویلری تک لے لی ہے, لیکن یہ جو مہنگا میک اپ ہو گیا اتنا زیادہ. میں جب لینے نکلتی ہوں اپنی پاکٹ منی میں سے اتنی پاکٹ منی نہیں ہوتی جتنے کا ایک آئی شیڈو پیلٹ ہوتا ہے. اگر صرف آئی شیڈو لگاؤں تو مسکارا, میری لپسٹک اور میرے باقی چیزیں یہ کدھر جائیں گی. لپسٹک پہلے جو ہے وہ لیتے تھے ہم, وہ 200 تک کی آ جاتی تھی. اب وہی لپسٹک جو ہے وہ 500 کی 1200 کی اس طرح مل رہی ہیں. ایک ہی چیز جو ہے وہ اس کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ 3-4 تو لے نہیں سکتے, بس وہ ایک ہی لینی پڑتی ہے. مہنگائی میں عید کی تیاریاں. خواتین کا دیگر اشیاء کے ساتھ میک اپ کا سامان مہنگا ہونے کا بھی شکوہ. کہا اس بار میک اپ کی تیاری ضرورت کے مطابق کی ہے. مرد حضرات کا کہنا ہے کہ بچوں اور خواتین کی شاپنگ زیادہ مہنگی ہوتی ہے. ان کی ایک چپل اور سوٹ میں تیاری ہو جاتی ہے. نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. کیوی پلیئرز کے 9 پلیئرز IPL اور 1 کاؤنٹی کی وجہ سے دستیاب نہیں. مائیکل پریسول پہلی مرتبہ کیوی ٹیم کی قیادت کریں گے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز 18 اپریل سے شروع ہوگی. پاکستان کرکٹ ٹیم کا کاکول میں جاری فٹنس کیمپ 7 اپریل کو ختم ہوگا. کھلاڑی اسی روز آرمی چیف کی جانب سے دعوت افطار میں شرکت کریں گے. 7 اپریل کی رات کھلاڑی اپنے گھروں کو روانہ. پاکستان والی بال فیڈریشن نے بھارت کو سینٹرل ایشین لیگ میں شرکت کے لیے مدعو کر لیا. لیگ 11 سے 17 مئی تک کھیلی جائے گی. پاکستان, ایران, ترکمانستان, سری لنکا, قازقستان, افغانستان, کرغزستان کی ٹیمیں بھی شریک ہوں گی. دل کا رشتہ ایپ پر مزید 20,000 غیر ملکی خواتین کے پروفائلز میں اضافہ. یہ غیر ملکی خواتین پاکستانی مردوں سے شادی کرنے کی خواہش مند ہیں.
ٹائمز ٹریول کی جانب سے کیے گئے ایک بین الاقوامی سروے میں پاکستانی پرکشش ترین مردوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ اردو کے ممتاز شاعر، فلم ساز، ہدایت کار سرور بارہ بنکوی کو مداحوں سے بچھڑے 44 برس بیت گئے، ان کے لکھے گیت آج بھی سننے والوں پر صحت طاری ہے۔